कितना सामान सूबों को दिया है, पंजाब में जो पंजाब का शेयर बनता है वो कितना काटा है, ओवर एंड अबव दैट ये बताएं कि पंजाब की कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए पंजाब की वजीर सेहत ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर के लिए हमने 2 करोड़ रुपया सिर्फ रिलीज किया, पता नहीं खर्च कितना हुआ है। ये अगर इनके हालात हैं तो ये बताएं तो सही इन्होंने कौन सी तैयारियां उसके लिए की हैं, टेस्ट इन्होंने रोके रखे हैं। और आज भी हम समझते हैं कि ये हुकूमत इनके जो अगर कोई मुतालबा कर रहा है कि इस हुकूमत को जाना चाहिए तो वो किसी शौक से नहीं कर रहा, इस सिस्टम को लपेटने की बातें नहीं कर रहा। मसला ये है कि इनके कोई काम ऐसा सीधा है नहीं, ये किसी तरीके से भी कौमी यकजहती को तोड़ फोड़ चुके हैं। जब तक आप कौमी यकजहती के साथ कौम को आवाज़ नहीं देते, हमारी कौम का भी ये मसला है। वह अभी एक दोस्त लतीफ़ा सुना रहा था कि इस कौम का अजीब आलम है कि जब 10-15 या 100-200 लोग थे इससे मुतासर हुए तो हमने अजानें देनी शुरू कर दी कि या अल्लाह इस मुसीबत को टाल दे, और आज 40-50 हज़ार हुए हैं तो हमने बाजार भर दिए हैं कि और आ जाए, हमें परवाह नहीं है। तो हमें कौम को भी इसका ख्याल करने की ज़रूरत है, हुकूमत को तो नहीं है, खुद ही अपनी जानों का और बाकी इस मुल्क के लोगों की जानों का ख्याल करके अपने आप को जितना महफूज रख सकते हैं रखिए। वो कहते हैं ना साढ़े ते ना रहना फिर ना कहना, ये गवर्नमेंट कहती है साढ़े ते ना रहना, जागते रहना, अपना काम खुद संभालना। देखिए जी, काम यह है, बात यह है कि जब गवर्नमेंट फेल हो जाए, नाकाम हो जाए, ये तो अभी लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं है इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं। लेकिन जब गवर्नमेंटें नाकाम हो जाती हैं तो जमहूरी अमल में क्या तरीका होता है, या विद इन हाउस तब्दीलियां होती हैं या इलेक्शन होते हैं, यही एक तरीका होता है। हम मुतालबा नहीं कर रहे, लेकिन जमहूरी तरीके तो यही हैं। आप ही नहीं मान रहे मगर दुनिया इमरान खान की मुखलिफ है। हाँ, मतलब हुकूमत ने फैसला किया है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वहाँ पर इमरान खान बताएंगे दुनिया को कि वो किस तरह कोरोना से काबू पाया जाए, विजन वहाँ देंगे। जरूर है उसको उसका विजन माना जा रहा है, आप क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए विजन का आलम यही है। हमारे एक बड़े आला वजीर फरमाते हैं कि देखिए स्वीडन में अमवात कम हुई हैं, बरतानिया में ज्यादा हुई हैं। स्वीडन ने लॉकडाउन नहीं किया, बरतानिया ने लॉकडाउन किया, इसलिए अमवात हुई। स्वीडन की आबादी कितनी है, प्रोपोर्शनेट उसका अगर देखा जाए टू ए मिलियन, तो शायद दुनिया के सबसे ज्यादा अमवात वहां हुई है। और उसी वजीर साहब से मैं पूछता हूं कि आपकी लॉजिक जरा गौर करें इनकी क्या है कि बरतानिया में लॉकडाउन हुआ, बड़ा सख्त लॉकडाउन हुआ, उन लोगों को तनख्वाहें भी दी हैं, इलाज भी दिए हैं, सब कुछ किया है, कहते हैं वहां ज्यादा अमवात हुई है। इसका मतलब यह है कि क्या वहां भूख से अमवात हुई है, क्योंकि वहां तो लॉकडाउन था। इसका मतलब यह है कि लॉकडाउन करने से कोरोना ज्यादा फैला है। अगर लॉकडाउन ना करते तो बरतानिया में इतनी वबा ना फैलती, यही कह रहे हैं ना, इसके अलावा तो कोई माने नहीं निकलते। तो ये क्या लॉजिक है इनकी? उमर साहब इनकी लॉजिक है कोई नहीं। सिर्फ इतना बता दीजिए, अगर सिंध की गवर्नमेंट ने और पीपल्स पार्टी ने पहले दिन ये फैसला न किया होता लॉकडाउन का, और वजीर आजम साहब की और वफाकी हुकूमत की बात मान ली जाती, लॉकडाउन ना होता, आज मुल्क के अंदर अगर बतदरीज कमी रही तो लॉकडाउन कमजोर रहा। हमारे मुतालबे में हम कह रहे थे 2 से 3 हफ्ते का सख्त लॉकडाउन करें, नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी जैसा हुआ, आज सारी हुकूमत उसका क्रेडिट लेती है। वजीर आजम भी क्रेडिट लेंगे, वज़रा भी क्रेडिट लेंगे, पंजाब वाले भी क्रेडिट लेंगे कि जी वो जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से ये जो शरह है ये ज्यादा नहीं हुई, हालांकि पहले दिन से उसके मुखालिफ थे और वजीर आजम तो आज भी उसको मानने को तैयार नहीं है। सो इनकी ये बातें जाके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे और खोलना चाहेंगे, खुलवा लें जी। आसिफ जरदारी साहब जो हैं, इशारा वहीं से आता है जो लाने वाले होते हैं, जिन्होंने इनको बेबी सिटिंग दी हुई है, और क्या है, इशारा कहां से आना है इनको? इनका कोई अपने पास कोई चीज है सही। और जहां तक आसिफ जरदारी साहब का ताल्लुक है, आपको भी पता है, मुझे सारी कौम को पता है, उनको भी अब तो वो भी परेशान है।
لیکن آصف زرداری صاحب سے میری بڑی تفصیلاً 2-3 دن قبل بات ہوئی. یہ جان بوجھ کے اس طرح کی خبریں چلائی جا رہی ہیں. ان کے ساتھ میرا کوئی تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا ٹیلی فونک رابطہ تھا. وہ بڑے تفصیل کے ساتھ اس میں سیاسی امور بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے امور بھی, کورونا کے ایشوز بھی, پوسٹ کورونا صورتحال بھی, ساری بڑی تفصیل سے صورتحال ڈسکس ہوئی. واز ویری ویل. وہ بیمار تھے جب وہ ان کو جیل میں رکھا گیا, ان کی فیسلٹیز, ان کا علاج صحیح طرح نہیں ہوا تو ان کی صحت گری تھی. اب وہ بہتر ہو گئے ہیں, لیکن انہوں نے حالات کے مطابق کوارنٹائن اپنے آپ کو کیا ہوا ہے. چیئرمین صاحب پارٹی کے سارے افیئرز چلا رہے ہیں. تو زرداری صاحب کو اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوتے تو کیوں چھپانا تھا؟ ہم نے پہلے کو چھپایا؟ خدا نخواستہ کوئی خبر ہو تو کیوں چھپائی جائے گی؟ اور ہاسپٹل ہوتے تو کیا کسی سے چھپا ہوتا؟ کیا کسی سے چھپا ہوتا؟ ایجنسیاں حکومت کی تو ہمارے تو وہ گناہوں کا بھی ڈھونڈ نکالتی ہیں جو ہم نے نہیں کیے ہوتے. سیاستدان جو اپوزیشن والے تھے وہ کیوں نہیں متحد ہو کر چلے جاتے کہ جب آپ کو پتہ ہے سلیکٹر کون ہے, کون پر بھی جنم آ جائے گا, ان کا کیوں نہیں بات؟ دیکھیے جی, معصومانہ سا سوال ہے آپ کا. وہ کہتے ہیں نا سانو ایک کام اسی کام کرتے نہیں. اسی یہ سمجھنے ہاں کہ جہے جگہ تے جہے فورم تے گل ہونی چاہیے اتنے ہی ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا بھی اڈیاں سونیاں آکھیاں دے وچ ہنجو نہ تو بھریا کر, جہے کام نہیں تیرے چھندا تو وہ کام نہ کریا کر. یہ ساڈا کام نہیں, اسی یہ کر نہیں سکتے. پاکستان میں سپریم کورٹ کا رہتا ہے کہ وہ انتظامی پوزیشن میں ان کی مداخلت کرتی ہے, اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, مجھے بہت احترام ہے سپریم کورٹ کا. پاکستان کی اعلیٰ عدالت ہے اور اس کا احترام ہر پاکستانی پہ فرض ہے. سو میں ایک سنسیئر پاکستانی کے طور پہ ان کا احترام کرتا ہوں, دل سے احترام کرتا ہوں. مجھے بہت سارے گلے ہیں, میرا ماضی بڑا تلخ ہے, میرا تجربہ بڑا تلخ ہے, اور اس ملک کے اندر لوگوں کا بڑا واضح طور پہ ہمارا انصاف کا نظام جو ہے وہ کچھ لوگوں کے حق میں بڑا ٹلٹڈ ہے. لیکن چھوڑیے اس بات کو. سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے. ہم اختیار کی بات نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے فیصلے, انتظامی فیصلے, دو فرق ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے نوٹس لینے پہ. ایک یہ کہ جب سپریم کورٹ نوٹس لے کے دیگر اسٹیٹ کے پلرز کو, ایگزیکٹو پلر ہے, پارلیمان پلر ہے, اگر سپریم کورٹ اس کو کمنٹ کرے اس پہ, تو باقی لوگ تو کنٹیمپٹ نوٹس نہیں دے سکتے, عدالت کنٹیمپٹ دے دیتی ہے. عدالت کے بارے میں احترام ہونا ضروری ہے, لیکن جب عدالت باقی سیکشنز کو انڈرمائن کر دے گی, ان کے بارے میں تلخ اور سخت قسم کے جملے جو میڈیا میں رپورٹ ہوں گے, اگر وہ ہوئے تو اس سے ان اداروں کی جو پہلے ہی کیپیسٹی کا ایک ایشو ہے, ان کی اتھارٹی اور انڈرمائن ہوگی. اس سے ملک میں بہتری نہیں ہوگی. ساری بہتری عدلیہ نہیں لا سکتی. جو کام عدلیہ کے ہیں وہ عدلیہ نے کرنے ہیں, جو انتظامیہ کے ہیں انتظامیہ نے کرنے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انتظامی فیصلوں کا دو طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. ایک یہ کہ اگر خدا نخواستہ یہ وبا بڑھتی ہے اور حکومت کے فیصلوں کے مطابق بڑھتی ہے اس لاک ڈاؤن ختم کرنے کے, تو یہ قوم بھی حکومت سے جواب پوچھے گی, اپوزیشن بھی جواب پوچھے گی, اسمبلیاں بھی جواب پوچھیں گی, میڈیا بھی جواب پوچھے گا. عدالت سے کون پوچھے گا؟ اور یہ عدالت کے پیچھے چھپ جائیں گے. سو جس فورم کو جواب دہی ہو اسی فورم کو فیصلے کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. ہاں, اگر کوئی قانون اور آئین سے ماورا فیصلہ ہو تو وہ سپریم کورٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے, عدالتوں کو ضرور دیکھنا چاہیے, اور اپنا یہ اختیار کم از کم استعمال کرنا چاہیے. اور میں گزارش کروں گا کہ عدالت کو بڑے ادب سے, کہ عدالت کو ماضی کے کیے گئے کچھ ایسے فیصلے جس میں باقی اداروں کی اسٹیٹ اتھارٹی جو ہے یا اداروں کی اتھارٹی جو ہے وہ انڈرمائن ہو گئی ہے, اگر یہ فیکچولی درست ہے تو ان کو ریویو کرنا چاہیے. مثلاً جو ریاست کا یا جس طرح حکومت کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ کیبنٹ فیصلے کرے گی, کیبنٹ کا فیصلہ, وزیر کا فیصلہ نہیں چلے گا, وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں چلے گا, کابینہ فیصلے کرے گی. کابینہ کی اپنی حیثیت نہیں, کابینہ وزیر اعظم کی ہوتی ہے, منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے.
وزیر اعظم جس وزیر کو چاہے اس کو ہٹا سکتا ہے, جس کو چاہے ڈی نوٹیفائی کر سکتا ہے, اور جس ممبر کو چاہے نوٹیفائی کر سکتا ہے, جس کو چاہے اپنا ایڈوائزر لگا سکتا ہے. یہ اختیار اس کو آئین نے دیا ہے اور لاجیکل بات ہے, وہ منتخب عہدہ ہوتا ہے اور وزیر اعظم کے دیے گئے ڈیلیگیٹڈ پاورز کے تحت کام کرتے ہیں. اس لیے ایسے فیصلے جس سے انتظامی عمل جو ہے اس میں رکاوٹ آئی, یقیناً ہر فیصلہ جا کے کیبنٹ میں لے کے جائیں, یہ پاسبل نہیں ہے اور اس سے حکومت کے کام رکتے ہیں. میں حکومت کا ترجمان نہیں ہوں. سو عدالت کو چاہیے کہ عدالت بڑے ادب سے کہ عدالت ماضی کی گئی کچھ ایسے فیصلوں کے جو شاید ہم نہیں کہتے بدنیتی کے تحت ہوئے, لیکن اس سے کچھ عملاً رکاوٹیں آ رہی ہیں, اس کو بھی دور کرے اور آئندہ کے لیے بھی جس کا کام ہے اسے کرنے دیں. یہ بتا دیجیے گا کہ آپ نے مطلب سندھ گورنمنٹ کا اسٹارٹ سے یہ زور رہا کہ کرفیو والی سائڈ پہ جائے, اس تک لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. آپ لوگ اس ٹانس کو بار بار کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی فورم پر کہتے رہے. ملک کی اکنامک سچویشن آپ کے سامنے, خان صاحب کا قصور تھا, خان صاحب سے نہیں صحیح ہوئی, جو بھی معاملات تھے, تو آپ کے خیال میں ملک اس چیز کا متحمل ہے کہ اتنے سخت قسم کے لاک ڈاؤن کو برداشت کر سکے؟ سر گزارش یہ ہے, ہم کیا کہہ رہے تھے, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ سدا کے لیے بند کر دیں. لاک ڈاؤن تو ہوا نا, مکمل نہ صحیح, پہلے 2-3 ہفتے تو قوم بھی ذہنی طور پہ تیار تھی. تو ہم کہہ یہ رہے تھے کہ آغاز میں 2-3 ہفتے کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کریں. یہ تو 2 مہینے لاک ڈاؤن رہا, ہم تو 2-3 ہفتے کا کہہ رہے تھے کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کر دیں اور اس کے بعد ایز آؤٹ کر دیں. آج ہم ایز آؤٹ کر رہے ہوتے اور اس کے نتیجے میں چیزیں پھیل نہ رہی ہوتی بلکہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہوتا, وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہوتے 2-3 ہفتے میں, اور ہم ان کیسز کو ڈیٹیکٹ کر چکے ہوتے. آج پاکستان میں یہ خدشہ نہ ہوتا, ڈیتھ ٹول یا انفیکشن جو ہے یہ بڑھ نہ رہا ہوتا, آج کم ہو رہا ہوتا یا ختم ہو رہا ہوتا, اور اللہ کرتا ہم نیوزی لینڈ کی طرح پاکستان کو اس سے آزاد ملک ڈکلیئر کر سکتے. ہمارا تو وہ مطالبہ تھا, ہم نے کوئی غیر منطقی مطالبہ نہیں کیا, اور وقت نے ثابت کیا ہے اگر ہمارا وہ فیصلہ نہ ہوتا اور اس وقت یہ لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو آج پاکستان جو ہے امریکہ اور اٹلی کے ساتھ خدا نخواستہ کھڑا ہوتا. اچھا کہنا صاحب, ایک اور کرکٹر ہے شاہد افریدی, انہوں نے کل پرسوں بیان دیا, شاہد افریدی نے آپ سے بیان دیا کہ مجھے وزیر اعظم بنایا گیا تو میں ملک سے بے روزگاری ختم کر دوں گا. کیا کہیں گے؟ شاید ان سے گزارش ہے کہ پہلے ایک کپتان کو بنایا ہے, قوم وہی بھگت لے تو بڑا ہے. شاہد افریدی صاحب, قوم کو اس طرح کے خواب عمران خان نے بڑے دکھائے تھے. آپ سے گزارش ہے, آپ اچھے آدمی ہیں, آپ ویلفیئر کا کام ہی کریں یا اپنی سپورٹس کا کام کریں, زیادہ بہتر رہے گا. کس سے مطالبہ کرنا ہے؟ وہ جہاں بیٹھے ہیں ٹھیک بیٹھے ہیں. وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بڑی قیادت موجود ہے, اور پیپلز پارٹی ویسے وہ جماعت ہے جو اپنے کارکنوں کو بھی بناتی ہے. نہیں, ایلیویٹ تو ہم کر نہیں سکتے, ہمارے پاس وہ نمبر نہیں ہے. جب وہ نمبر ہوگا تو ضرور کریں گے, انشاءاللہ فیصلہ کریں گے. اچھا دیکھیے, جمہوریت کا تقاضا کیا ہوتا ہے, ہم وارن کر رہے ہیں, ہم مطلع کر رہے ہیں, ہم میڈیا کے ذریعے بات کر رہے ہیں. اگر حکومت ہماری بات نہیں مانے گی, ہم اس کی لیجسلیشن کو روکیں گے, نہیں روک سکیں گے تو ہم پبلک اوپینین ایوالو کریں گے. اور اگر حکومت نے کوئی غلط فیصلہ کیا تو جب ہمارے پاس یہ سکت ہوئی, آج اگر ہم نہ روک سکے تو جب سکت ہوئی تو ہم اس کو بالکل پاکستان کے حق میں لے کے آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج پاکستان کا وفاق اگر بچا ہے, آج اگر ملک کے اندر علیحدگی کے نعرے نہیں لگ رہے, آج اگر پاکستان کی وفاق کو گالیاں نہیں پڑ رہی, آج اگر قوم پرستی کے نام پہ پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو رہا, تو اس میں NFC اور اس میں 18ویں ترمیم, یہ 2 بڑے فیکٹر ہیں. اور یاد رکھیے 1973 سے پہلے جب پاکستان خراب ہوا تھا, پاکستان 2 لخت ہوا تھا, پاکستان کو اس ملک کو کمزور ہوا تھا یہ ملک, وہ بھی پروونشل اٹانومی کا وہ وعدے جو 1940 کی قرارداد میں ہوئے, وہ وعدے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے کیے, جب ان کو ڈینائی کیا گیا تو ملک 2 لخت ہوا, ملک کمزور ہوا. 1973 کے آئین میں ہم نے وہ وعدے فلفل کیے. اس کے بعد آنے والے آمروں نے پھر اس کو خراب کیا, پھر ملک کمزور ہوا, پھر حالات خراب ہوئے, اور ہم نے 18ویں ترمیم میں
اس کو بہت حد تک ریکٹیفائی کیا. ابھی اور ریکٹیفائی کرنا ہے. ابھی بھی آئیڈیل نہیں ہوا, ابھی اور ریکٹیفائی کرنا ہے, ابھی بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. کیونکہ ملک, ہمارا یہ یقین ہے کہ تقسیم اختیارات سے ملک کمزور نہیں ہوتا, اور وسائل کی تقسیم مسئلہ نہیں ہے, وسائل اکٹھے کرنا مسئلہ ہے. خان صاحب سے ہماری گزارش یہ ہے, اس حکومت سے ہماری گزارش یہ ہے کہ اپنے وعدے پورے کریں نا. یہ ٹیکس ریونیو بڑھا لیں, کریں ریونیو اکٹھا. یہ 6,000 ارب کا ریونیو اکٹھا کر لیں, ان کو اسی ریشو کے مطابق ان کے پاس وافر پیسے ہوں گے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. جی, شاہ محمود قریشی صاحب کیا کریں, بار بار انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہماری گورنمنٹ میں وزیر تھے. ایمبیشس تو نہیں, اوور ایمبیشس ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے, کابینہ ری شفل ہوئی, وہ وزیر خارجہ بننا چاہتے تھے. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ مجھے وزیر خارجہ بنایا جائے. انہیں کہا گیا کہ نہیں, آپ کو دوسری وزارت میں لے جاتے ہیں. اس وزارت کی تبدیلی پہ وہ الگ ہو گئے تھے. تو وہ اسی کیا سی نا کہ کچھ ایک وزارت دے پا وک گئے, تیرے سفنے تے میرے چاہ وک گئے. تو شاہ محمود قریشی صاحب اس کی وجہ سے الگ ہو گئے. ریمنڈ ڈیوس کے اوپر انہوں نے کون سا تیر مار لیا تھا, یہ ذرا غور کیجئے, یہ اہم بات ہے. کیا کسی ایک وزیر کا فیصلہ اتنا اہم ہوتا ہے؟ کابینہ تو میجورٹی سے فیصلے کرتی ہے نا, اور کابینہ اپنے فیصلے وزیر اعظم پہ امپوز نہیں کرتی. وزیر اعظم کو رائے دینی ہوتی ہے ساری کابینہ نے, وہاں میجورٹی سے یا وزیر اعظم نوٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ فیصلہ, فائنل اپروول ہوتی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا خیال ہے کہ باقی کابینہ, فرض کرے اگر باقی کابینہ ادروائز کہہ رہی تھی, تو کیا کابینہ کو شاہ محمود قریشی کی بات سننی تھی؟ اور ریمنڈ ڈیوس کا کیس اتنا جذبات کا کیس ہے. آج شاہ محمود پھر وہی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں, وہ پھر وہی اپنی اننگ میں جانا چاہتے ہیں, وہ پھر مذہبیت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, وہ قوم کے جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. ریمنڈ ڈیوس کا کیس کیا تھا؟ اگر پاکستان کے قانون کے مطابق اس کیس کو لیا جاتا, اس وقت اس حکومت نے اس کو دیت کے تحت فارغ کیا تھا, عدالتیں اس کا نوٹس لے لیتی. اور جس طرح ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں وہ تو سیلف ڈیفنس کا کیس بنا رہے تھے, کیا قتل عمد کا کیس بنتا تھا وہ؟ یہ بات مشکل ہے, تلخ ہے, کہتے ہوئے ذرا ڈر لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہنگامے ہو جاتے ہیں اس پہ. ہم کو ریمنڈ ڈیوس کے ساتھی نہیں ہیں, لیکن ریمنڈ ڈیوس کا موقف کیا تھا کہ میں جا رہا تھا, میرے پیچھے سے لوگ آئے, وہ کیا قتل عمد تھا کہ ریمنڈ ڈیوس کو آپ نے پھانسی دینی تھی؟ اس سے وہ ایک اتفاق رائے کا فیصلہ تھا جس میں ادارے بھی شامل تھے, ایجنسیاں بھی شامل تھیں, صوبائی اور مرکزی حکومتیں بھی شامل تھیں, عدالتیں بھی شامل تھیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب اپنی ڈگڈگی بجا رہے ہیں, ریمنڈ ڈیوس. وہ ایک مذہبی سینٹیمنٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جو نہیں ہوگا. اور شاہ محمود قریشی صاحب, بلاول بھٹو زرداری نے سارے ملک, چاروں صوبوں اور کشمیر گلگت بلتستان کی بات کی ہے, وہ پنجاب کی بات بھی کر رہے ہیں, وہ خیبر پختونخوا کی بات بھی کر رہے ہیں, اور انہوں نے سندھ کی بات اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اس پہ جب سوال اٹھیں گے, اس کو جب فیڈرل گورنمنٹ ڈینائی کرے گی, فیڈرل گورنمنٹ اس کو اٹیک کرے گی, تو پیپلز پارٹی کی جماعت کے سربراہ ہوتے ہوئے یہ ان کا فرض بنے گا کہ وہ اس کی بات کریں. وہ کوئی جرم نہیں کر رہے. اور آپ کے یہ خواب خیال ہوں گے, آپ جن کے ساتھ ہیں نا ان کو وفاق کی پوری طرح سمجھ ہے, اور آپ تو شاہ محمود قریشی صاحب کبھی بھی وفاق والے نہیں تھے, آپ تو مضبوط مرکز والے تھے. آپ کا تو مرکز آج بھی قلعہ قائم ہے آپ کا.